बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा कि हमारा मुस्तफ़ा बीमार है और वो बहुत लंबे अरसे से बीमार था। तारिक मतीन भाई का बेटा, उसने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है बीमारी के साथ। बहुत तकलीफ थी, बड़ी अजियत थी और मुस्तफ़ा हम बहुत सारे लोगों को जोड़ कर रखता था। मेरे साथ तो उसकी एक दोस्तियों वाला भी एक रिश्ता था, एक ताल्लुक था और जब भी कभी तारिक भाई से बात होती थी तो मुस्तफ़ा के बारे में ज़रूर बात होती थी। बहुत ही प्यारा बच्चा, लेकिन वो मेहमान था, उसने जन्नत जाना था सबसे पहले। जन्नत का एक फूल है और वो चला गया मासूम इस दुनिया से। लेकिन तारिक मतीन भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक बाप जो मैक्सिमम कर सकता है अपने बेटे के लिए, जिस हद तक वो जा सकता है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो मैंने आपसे कहा कि दुआ कीजिएगा मुस्तफ़ा के लिए। तो अब वेरी नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यानी हमें इस बात का आइडिया था, जिस तरह वो बीमार था बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें दिमाग में रहती थी, कभी कभी ये ख्याल आता था, लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं था कि जब वो जाएगा तो इतना खालीपन महसूस होगा। तो ये बड़ी तकलीफ़ है और तकलीफ़ की इस घड़ी में मैं तारिक मतीन भाई के पास भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए और हम सबको सब्र दे अल्लाह ताला, हम सबको हौसला दे। मुस्तफ़ा बहुत बहादुर बच्चा था, बहुत बहादुर बच्चा था। उससे मैंने हिम्मत सीखी। जिस तरह मुस्कुराते हुए उसने बगैर किसी गिले और शिकवे के इतनी तकालीफ का सामना किया, इसकी कोई और मिसाल कम मिलती है। तो माँ के लिए, बाप के लिए तो सबसे बड़ा दुख है, लेकिन वक्त जो है वो बड़ा मरहम होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों अपने माँ बाप के लिए मुस्तफ़ा इस दुनिया में और अगले जहान में अच्छाई का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए, आमीन। अब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल ये है कि शोहदा के जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसने फिर खुद से ये बताया और इस बात का एतराफ़ किया कि वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं। 6 शहरियों के बारे में उन्होंने कंफर्म किया और 3 पुलिस वालों के बारे में भी कह रहे हैं कि 3 पुलिस वाले भी शहीद हो गए इस लड़ाई में। और ये जो पुलिस वाले हैं ये आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले हैं। इस बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी चौंका देने वाली बात है, लेकिन मैंने ये बात सुनी थी आज से लगभग 1 साल पहले और मुझे ये बात बताई थी जनाब अहमद फरहाद साहब ने। अहमद फरहाद साहब का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, वो एक शानदार शायर है, सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं। तो अहमद भाई से मुलाकात हुई उस वक्त जब वो जबरी तौर पे एजेंसियों की कैद में लापता थे। तो जब ये मामला मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में बहुत उठा तो एजेंसियों ने उन्हें आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले पुलिस उन्हें लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती उनके हवाले किया गया और उन्हें कहा गया जी अपने खाते इसको डालें आप। तो वहां अहमद फरहाद साहब ने मुझे बताया था उस वक्त कि उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस की हिरासत में। एक तो पुलिस ने उन्हें यह कहा था कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है हम आपकी साइड पे हैं और आपके साथ गलत हो रहा है। दूसरा, वहां पे क्योंकि उनके साथ अहमद फरहाद का ये एक खूबी है कि वो जहां बैठते हैं वहां पे एक महफिल लगाते हैं और लोग उनसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत सोशल इंसान है, बहुत ज्यादा इंसान दोस्त आदमी है। तो वो पुलिस वालों ने भी उनसे बहुत बातें की, हत्ता के ऑफिसरान ने भी बातें की उनके साथ। तो उस वक्त उनके ऊपर जो इंकशाफात हुए वो उन्होंने मुझे बताए थे। उन्होंने कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, जब पिछली मर्तबा आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी निकली तो वो ये चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर के कुछ पुलिस वाले शहीद हो जाएं या उनका खून बह जाए। अगर आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले मारे जाएंगे तो फिर हम 9 मई की तरह का एक बड़ा ऑपरेशन आज़ाद कश्मीर में करेंगे और मीडिया को साथ मिलाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा करके इन्हें अलग करके अवामी एक्शन कमेटी को, इनके लोगों को गिरफ्तार करेंगे। वो 5-10 हजार बंदा भी हम जेलों में डाल देंगे। ये पूरा एक मंसूबा था जो मुझे उस वक्त अहमद फरहाद साहब ने बताया। वो चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं, उनके लिए हालात बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा होता है और उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात उस वक्त बताई थी और आज मैं वो होता हुआ देख रहा हूं। मुजाहिरीन में से कई लोगों ने यह दावा किया और जो वहां जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दावा किया जी पुलिस वालों को मुजाहिरीन ने नहीं मारा, इन्हें गोली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारी है। और कई जगह पे पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोगों से लड़ना नहीं चाहते, आप क्यों हमसे तशद्दुद करवा रहे हैं हमारे अपने लोगों के ऊपर। इनके मुतालबात है उनको एंगेज करें, उनके साथ बात करें और लोग पुरअमन है। लेकिन दूसरी तरफ से गोली चलती है और मुजाहिरीन जो है वो उठाकर लेकर जा रहे हैं पुलिस वालों को इलाज करवाने के लिए। जहां पुलिस वाले जख्मी हो, बहुत सारे पुलिस वाले कई जगहों पर मैंने देखा पहाड़ियों पर, सड़कों पर लेटे हुए हैं, निढाल हो गए, बुरी हालत हो गई उनकी। और ये सारे जो आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले, उनको रेस्क्यू कौन कर रहा है? आज़ाद कश्मीर के शहरी, जिन्हें ये मारते हैं निढाल हो जाते हैं, फिर वही शहरी आके इनको रेस्क्यू भी करते हैं। जो इस्लामाबाद पुलिस आई है और बाकी लोग आए वो इनको छोड़ के चले जाते हैं।
FCB ان کا خیال نہیں رکھ رہی. تو آزاد کشمیر پولیس کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب احساس پیدا ہو رہا ہے, اور کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر پولیس یہ نہیں کرنا چاہتی جو ان سے زبردستی کروایا جا رہا ہے. اب ہرمیت سنگھ صاحب نے ایک اور دیگر کچھ اور لوگوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ایک ویڈیو کو. یہاں پہ اسلام آباد پولیس کی وردیاں جو ہیں وہ درختوں کے ساتھ ٹانگی ہوئی ہیں. رات کے وقت کی ویڈیو ہے, اندھیرا ہے وہاں پہ, لیکن ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے. اسلام آباد پولیس کی جو وردیاں یونیفارم ہے, اب وہ لوگ کہیں قابو آ گئے مظاہرین کے, تو ان کے یونیفارم جو ہے وہ درختوں پہ ٹانگے ہوئے ہیں اور لائن سے ٹانگے ہوئے وہ نظر بھی آ رہے ہیں. اب یہ سچویشن کس کو سوٹ کرتی ہے؟ یہ مناظر کہاں دیکھے جائیں گے؟ پوری دنیا میں دیکھے جائیں گے. اب یہ کوئی جان بوجھ کر کر رہا ہے یا شہری کر رہے ہیں؟ شہری تو وہ کلیم کر رہے ہیں بار بار عوامی ایکشن کمیٹی والے کہ ہم پوری طرح سے پرامن ہیں, ہم کسی کے اوپر ٹارچر نہیں کر رہے. اور بے شمار مناظر میں نے دیکھے کہ وہ ریسکیو کر رہے ہیں خود کو مارنے والوں کو بھی. اوورسیز پاکستانی بھی متحرک ہو گئے. برمنگم میں ایک واقعہ پیش آیا, کونسلیٹ جو وہاں پہ برمنگم میں ہے پاکستان کی, اس کی جو بیک سائڈ ہے وہاں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, نکل کے چپ کر کے جا رہے تھے کونسل جنرل. تو کشمیری نوجوانوں نے گھیر لیا ان کی گاڑی کو, روک لیا, احتجاج شروع کر دیا کہ تم ملازم ہو, ہماری بات کیوں نہیں سنتے, ہمارے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں, ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم روزانہ آئیں گے یہاں پہ. اور ہم نے بار بار کہا کہ ہم کونسلیٹ میں آ کے اپنے ایک نمائندے کو بھیج کے اندر ایک باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ رہے. لیکن وہ بیک سائڈ سے نکل رہے تھے, وہاں سے جا کے شہریوں نے روک لیا اور لوگ کے وہاں پہ انہوں نے شدید احتجاج کیا. اب جو بڑی خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں کشمیری مظفر آباد کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے. آزاد کشمیر کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 4 سے 5 ملین کے بیچ میں ہے, لگ بھگ 40 سے 50 لاکھ کے بیچ میں. یہ بہت بڑی آبادی نہیں ہے, پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے. اب یہ لوگ بڑھیں گے مظفر آباد کی طرف, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مظفر آباد جانے کے بعد وہ عوامی حکومت قائم کریں گے اور اس حکومت کو گرا دیں گے. اب ان لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بہت بڑے پیمانے پر شیلز, بہت بڑے پیمانے پر ہتھیار اور وسائل جو ہے وہ وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں مظفر آباد میں, اور نفری بھی تعینات کی گئی ہے. آج پوری طاقت کے ساتھ آزاد کشمیر کے شہریوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مظفر آباد کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے, اور یہ معاملہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. آج 5ویں دن میں یہ صورتحال داخل ہو گئی ہے. 28 تاریخ سے یہ صورتحال خراب ہوئی ہے, پھر 29, 30, 1 اور اب 2 تاریخ ہے. 2 تاریخ تک جوں کا توں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. سرکاری مشینری کا, وسائل کا اور طاقت کا بے دریغ استعمال ہم نے دیکھا ہے. دونوں طرف سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. جو عوامی ایکشن کمیٹی بتا رہی ہے وہ نقصان بہت زیادہ ہے, شہداء کا بھی, زخمیوں کا بھی, وہ بہت بڑا ہے. لیکن جو سرکار بتا رہی ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن ان بٹوین بھی اگر کہیں پہ ہے تو یہ ایک بڑا سانحہ ہے, اور یہ سانحے کے اندر مزید تبدیل ہو سکتا ہے. مذاکرات بار بار ناکام ہو رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اس کے اوپر سے قبضہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہی. اور ناظرین ایک چیز اور آپ غور کیجئے کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان میں سے کسی نے بھی آزاد کشمیر کے اس انسیڈنٹ کی کوریج نہیں کی, بلکہ وہ چلا رہے کہ جی ناکام ہو گیا, نکلا ہی کوئی نہیں, کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. وہ تصویر کا ایک ایسا رخ پیش کر رہے ہیں جس میں تصویر ہے ہی نہیں. یعنی جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ دکھانا تو دور کی بات, اس کا بالکل الٹ وہ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح کی رپورٹنگ ہو رہی تھی جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو رہا تھا 1971 میں. صحافیوں کا ایک وفد بھیجا گیا, انہوں نے آ کے جس طرح کی رپورٹنگ کی, انہوں نے کہا جی ادھر ستہ خیرہ نے سب ٹھیک ہے, بنگلہ دیش میں کچھ ایسا نہیں ہے, حالات بڑے کنٹرولڈ ہیں, سب چیزیں بہت اچھی ہیں, کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. اور پھر ساری صورتحال بدل گئی. بالکل ویسی رپورٹنگ آج بھی پاکستان کا میڈیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے اوپر کر رہا ہے. پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس نے ساروں کے ساتھ ہی لڑائی کر لی ہے. ساری زندگی کشمیر کا اور فلسطین کا چورن بیچا, اور آج وہی اسٹیبلشمنٹ کشمیریوں پہ بھی حملہ آور ہے, جبکہ فلسطینیوں کے معاملے میں بھی ایک متنازع منصوبے میں خود کو حکومت نے پھنسا لیا ہے, اور بہت بری طرح پھنسا لیا ہے. اب پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت نہیں ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھ لیں, قبائلی علاقوں میں شدید مخالفت ہے, معدنیات کے معاملے میں شدید مخالفت ہے, وسائل پہ قبضے کے معاملے میں شدید مخالفت ہے. پنجاب سے جو سندھ میں پانی جاتا ہے وہاں سے نہریں نکالنے کے معاملے میں سندھ میں شدید مخالفت ہے. جو کراچی میں مہاجر آبادی ہے وہ شدید نفرت کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. پنجاب میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سندھ کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف, اس کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی ہوئی ہے, اور وہاں پہ شدید نفرت پیدا ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. عمران خان جو پاکستان کا سب سے مقبول عوامی لیڈر ہے اس وقت, اس کے ساتھ الگ پنگا لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. خیبر پختونخوا میں علیحدہ سے ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے, معدنیات کے الگ چکر چل رہے ہیں, بلوچستان پہ الگ قبضے کی لڑائی چل رہی ہے. گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں وہ بھی ناراض ہیں اور لڑ رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, اور کشمیر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو
آپ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کا کوئی ایک خطہ یا کوئی ایک ایسا کونا نہیں رہ گیا جہاں پہ ان کی مخالفت موجود نہیں ہے، اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس دن یہ پاکستانی یونیفائڈ ایفرٹ کریں گے یا ایک دم پاکستانی بھڑک گئے نا کسی انسیڈنٹ سے یا کسی واقعے سے، یا اچانک سے کچھ ہو گیا یا سارے اکٹھے ہو گئے، تو اسٹیبلشمنٹ یہ بات یاد رکھے پھر گھنٹوں کی بات رہ جائے گی، باقی یہ سارا کیا کرایا اس کے اوپر پانی پھر جائے گا، اور اسی سے بچنے کے لیے یہ طاقت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے مقبول لیڈر سے لڑائی اور بیرونی آقاؤں اور کرپٹ عناصر کی خوشامد اور سہولت کاری لگاتار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم نے خوشامد کی ایسی عادت پڑی ہے نا شہباز شریف صاحب کو، یہ شروع سے خوشامد کرتے ہیں، انہیں ایسی عادت پڑی ہے عاصم منیر صاحب کی خوشامد کر کر کے کہ اقوام متحدہ میں بھی جا کے فیلڈ مارشل کا اور ایئر چیف کا نام لے لیا۔ عجیب و غریبی کارنامے انہوں نے کر دیے جو تاریخ میں لوگ نہیں کرتے۔ پھر خوشامد کے چکر میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس کے مسودے کو سمجھے بغیر انہوں نے گیم اٹھا دی پکڑ کے ٹرمپ کی۔ اب ٹرمپ بھی حیران ہے کہ یار میری اتنی زیادہ تعریفیں، اتنی زیادہ سپورٹ، اتنا تو مجھے امریکن نے کبھی سپورٹ نہیں کیا جتنا مجھے شہباز شریف نے اور عاصم منیر صاحب نے سپورٹ کر دیا ہے۔ اب وہ ہر جگہ پہ ان کا نام لیتا ہے کہ جناب یہ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے میری بڑی تعریف کی ہے، یہ پوری طاقت سے میرے ساتھ کھڑے ہیں، بگننگ سے، شروع سے، ڈے ون سے یہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ بڑا کمال انہوں نے وہاں پہ کر دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ عرب حکمران آہستہ آہستہ اس معاہدے پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ قطر سے شروع ہوا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، فلسطینی بھی اب بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ نہ یہ فلسطینیوں کو پسند آیا، نہ یہ عربوں کو پسند آیا، اور نہ یہ پاکستانیوں کو پسند آیا، لیکن شہباز شریف صاحب نے گیم اٹھانے کے چکر میں، وہ بوٹ بالش کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، وہ کرتے کرتے انہوں نے چک دی گیم ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی۔ اب پیچھے ہٹ نہیں سکتے، شہباز شریف اب پیچھے ہٹیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا کہ یار تم نے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی، اب کیا ہوا؟ وہاں گیم زیادہ اٹھا دی ہے۔ اب پیچھے ہٹنے کے لیے اسحاق ڈار کو لانچ کیا کہ بتاؤ کہ تھوڑی گیم ایسی کرو کہ یہ کچھ اور تھا وہ کچھ اور ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں بتایا کچھ اور جس پہ ہم بڑے خوش تھے، لیکن بیچ میں سے نکلا کچھ اور۔ اب یہ بات خود شہباز شریف کر بھی نہیں سکتا، نہ فیلڈ مارشل یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو آخری سٹیٹمنٹ جو شہباز شریف کا ہے وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہہ دیا اس کے 20 نکات ہمیں منظور ہیں، بہترین کام کیا اس نے، اور یہ 2 ریاستیں بنا دو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں نہیں کہا کہ 2 ریاستیں بنا دو، وہ اس سے پہلے بھی جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں بھی کہیں نہیں کہا تھا کہ 2 ریاستیں بنا دیں۔ اب یہ دونوں طرف سے پھنس گئے، اس طرف جاتے ہیں تو ٹرمپ ناراض ہو جاتا ہے، اس طرف جاتے ہیں تو عوام نہیں چھوڑے گی، اور عرب جو ہیں وہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور نیتن یاہو نے اپنی گیم کر دی ہے۔ تو پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے یہ بہت بری طرح اس کھیل کے اندر ایکسپوز ہو گئے، جلد بازی کے اندر۔ اگر یہ جلد بازی نہ کرتے، خوشامد کی ان کو جلدی نہ ہوتی تو یہ اس میں بچ جاتے، یعنی کانفیڈنس کے ساتھ آتے، ٹھہراؤ کے ساتھ آتے، سمجھ بوجھ کے ساتھ آتے کہ ٹھیک ہے چیزیں ہو رہی ہے، باقی بھی سارے ملک ہیں، ہم بھی نارملی ڈیل کرتے ہیں، ذرا ڈیکورم کے ساتھ آتے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ آتے تو یہ نہ ہوتا۔ انہوں نے جناب خوشامد کرتے کرتے وہاں تک پہنچا دی کہ اب ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ ہی نہیں بچا، سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اب یہ بیچ چوراہے میں کھڑے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر جگہ پہ کہہ رہا ہے کوئی اور میرے ساتھ ہے یا نہیں، یہ میرے ساتھ بہترین طریقے سے کھڑے۔ یہ ہے جناب معاملہ اس کا۔ ایک اور اس سے جڑی بڑی امپورٹنٹ چیز، یہ میں نے آپ کو مختلف ان کی جو 2 نمبریاں وہ پکڑوائی تھی، اب یہ 1-2 نمبری اور اب ان کی دیکھیں۔ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں، بلکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے، پاکستان میں اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹرینڈ چل رہا ہے فلسطین تھینکس پاکستان، کہ فلسطین پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ جناب ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ اس کو بڑا زبردست طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے ٹرینڈ کو۔ تو اس کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ٹرینڈ فلسطینی نہیں چلا رہے، یہ ٹرینڈ پاکستانی چلا رہے ہیں۔ اس کی جو لوکیشن ہے، یہ ٹرینڈ کے اندر جتنے ٹویٹ ہو رہے ہیں یہ 100% پاکستان سے ہو رہے ہیں، یہ برطانیہ سے اور کسی اور ملک سے بھی نہیں کروا پائے۔ سارے ٹویٹ جو ہیں، کوئی فلسطین سے ٹویٹ نہیں ہو رہا، یہ سارے ٹویٹ جو ہیں یہ پاکستان سے ہو رہے ہیں۔ ان میں 37% سے زیادہ اردو میں ہے اور 62% سے زیادہ انگلش میں ہے، اور ہے کیا؟ فلسطین تھینکس پاکستان۔ یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جعلی ٹرینڈ انہوں نے چلا دیا، لیکن جب اس کا انالیسز نکالا تو پتا چلا کہ یہ تو 100% پاکستان سے چل رہا ہے، 100%۔ یہ جناب ریسرچ کی ہے جو ایک سوشل میڈیا کے اچھے ریسرچر ہیں، انہوں نے حسین ندیم صاحب نے، اور انہوں نے بتایا جناب یہ تو ساری کاروائی پاکستان سے بیٹھ کے ڈال رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پرانا والا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ کوئی اشتہار کے اندر چلوا کے ویڈیو تو شہباز شریف کے ویوز بھی بڑھائے تھے، جو اقوام متحدہ میں تقریر چلی تھی اس کے اوپر بڑے لوگ آ کے ٹاک شوز میں اچھل اچھل کے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اشتہار ہے،
وہ اشتہار کے ذریعے سے کیا گیا ہے. پھر بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پائے, ان سے کئی گنا پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں ابھی. اب ناظرین, عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے. ان کا سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے, ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو اہم چیزیں اس کی. ایک تو توشہ خانہ کیس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ بہت تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر فوری طور پہ ان کو سزا دی جائے عمران خان صاحب کو. دوسرا جھوٹا مقدمہ سائفر کیس, پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین کیس, اور قومی خزانے سے عوام کے کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے گئے. ہائی کورٹ میں جا کے کیس اڑ گیا تھا. القادری یونیورسٹی والا کیس بنایا گیا, اب اس کی بھی ٹکے کی اوقات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بتایا کہ جناب 10 ماہ گزرنے کے بعد 16 اکتوبر کو اس کی سماعت مقرر کی گئی ہے. توشہ خانہ 2 میں جج ارجمند کی جلد بازی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے اور بعد میں جناب ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب فارغ ہو جائے. قانون توشہ خانہ سے گاڑیاں گھر میں نہیں لے جائی جا سکتی, مگر نواز شریف نے خلاف قانون توشہ خانہ سے بلٹ پروف مرسڈیز نکلوائی. آصف زرداری نے توشہ خانہ سے ناجائز طور پر 3 گاڑیاں نکلوائیں, اور مریم نواز نے توشہ خانہ سے گاڑی نکلوانے کے بعد اسے ٹیکس ریٹرن میں دکھایا اور نہ کہیں ڈکلیئر کیا. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. ان تینوں کیسز کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں, مگر ان تینوں کے بجائے کیسز بنا دیا, ایک کو صدر بنا دیا, ایک کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا, اور ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ ناظرین پاکستان میں چل رہا ہے. زلفی بخاری کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کیونکہ القادہ ٹرسٹ کیس میں وہ جھوٹی گواہی سے انکار کر رہا ہے تو اس کا جناب جائیداد اس کی نیلام کر دی گئی ہے. یہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے. لا قانونیت عاصم لا ہے. اس وقت ملک میں عاصم لا فیصلوں کی بنیاد ہے کہ اس کے حق میں یا خلاف کیے گئے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا. یعنی عاصم منیر کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا, عاصم منیر کے حق میں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. جب آپ عاصم لا کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ پر کرامات ہوتی ہیں. آپ کا گندم کا اتنا بڑا سکینڈل بھی ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں بھی لے نکلتے ہیں تو آپ پر کوئی کیس نہیں بنتا. شوگر مافیا ہو, لینڈ مافیا ہو, عاصم لا کی چھتری تلے ہیں تو آپ کسی قانون کی پکڑ میں نہیں آتے. لیکن اگر آپ عاصم لا کے خلاف جاتے ہیں تو آپ پر بے بنیاد من گھڑت مقدمات بن جاتے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ اور آپ کے خاندان پر ہر وہ ظلم کیا جاتا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بنیادی اخلاقی اور عدالتی اقدار کی دھجیاں بکھر گئی ہیں. اگر آپ آج اپنے حقوق اور قانون کی بالادستی کے لیے نہیں اٹھیں گے تو آنے والا وقت تباہ کن ہوگا. ناانصافی اور فسطائیت کے باعث معیشت بھی بری طرح متاثر ہوگی. پچھلے 3 سالوں میں 30 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں. یہ حکومت نااہل ہے, غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں. ہمیں اس ظلم کے خلاف اپنے اور اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ تیاری پکڑیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا. ناظرین, ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر مجھے پہلے آپ سے بات کرنی تھی لیکن اب وہ اینڈ میں آپ سے بات کرتا ہوں. سینیٹر مشتاق صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, وہ سمود فلوٹیلا کا ایک جو پورا مشن گیا اسرائیل کا گھیرا توڑنے کے لیے امدادی سامان لے کر غزہ کی جانب, وہ ان کشتیوں میں سے ایک کشتی پر سوار تھے. اور یہ لگ بھگ کوئی 50 سے زائد کشتیاں ہیں جن میں 46 ممالک کے لوگ ہیں, جو 497 کی ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور یہ سارے امدادی کارکن ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ سارے جا رہے تھے غزہ میں امداد کرنے کے لیے. ان کو اسرائیل نے وارن کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو ان کی امداد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اسرائیلیوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور اب جو معلومات آ رہی ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو سینیٹر مشتاق نے کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کا کیس لڑیں گے, اور دیکھیں وہ کیس لڑتے لڑتے آج وہ شخص اسرائیلیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا, جو اب تک کی اطلاع آئی ہے. کنفرمیشن بعد میں آئے گی. رابطہ منقطع ہو چکا ہے. وہاں سے جو پتا چل رہا ہے کہ اسرائیل نے ساروں کو یرغمال بنا لیا ہے, سب کو گرفتار کر لیا ہے. تو 100 جرنیلوں کے مقابلے میں ایک سینیٹر مشتاق وہ تگڑا نکلا, بہادر نکلا, اور اپنی بات کا پکا نکلا. جن لوگوں نے قوم کو چورن بیچے وہ انجوائے کر رہے ہیں اسی والے کمروں میں, اور جس آدمی نے نعرہ لگایا فلسطینیوں کے لیے وہ پہنچ گیا فلسطین, غزہ میں. ایک پولیس والے نے سینیٹر مشتاق سے کہا تھا کہ اتنی فکر ہے فلسطینیوں کو تو غزہ جاؤ. تو وہ پولیس والا جو ہے نا وہ ڈوب کے مر جائے. اب شیشے میں اپنی شکل دیکھے بے شرم آدمی, وہ پہنچ گیا, دیکھو نر کا بچہ, وہ چلا گیا غزہ اور وہ گرفتار ہو گیا. وہ پاکستان میں بھی جب فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا تھا گرفتار ہوتا تھا. آج وہ وہاں پہ غزہ کے پانیوں میں فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, وہاں بھی گرفتار ہو گیا. کوئی ڈیفرنٹ سلوک نہیں ہوا. پوری دنیا میں ویسٹرن ممالک میں لوگ نکل کر جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں. جو سمود فلوٹیلا کے ساتھ ہوا اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی احتجاج رپورٹ نہیں ہوا. پاکستان میں پاکستانیوں کو نکل کر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے, لیکن یہ رجیم بہت مارتا ہے, گرفتار کرتا ہے, ٹارچر کرتا ہے. پوری دنیا میں ایسے نہیں کیا جاتا.
مظاہرین کے ساتھ جو پاکستان میں کیا جاتا ہے اگر آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تو، کیونکہ پاکستان کا موجودہ رجیم ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کو لے کر اپنی پالیسی کو مکمل طور پہ بدل چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔